बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये कहानी शेयर करते हुए मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसमें आपको पैगाम क्या दे रही हूँ, लेकिन इसमें पैगाम बहुत से हैं। एक ऐसी स्टोरी है जिसको सुनने के बाद मैं परेशान हो गई, बल्कि मैं आपसे राय मांगूंगी कि आप क्या समझते हैं कि ये क्या सही था, और ये सही नहीं था तो क्या होना चाहिए था। गलती जो है वो दोनों तरफ से है, लेकिन सज़ा जो है वो एक ही भुगतता है। ऐसा क्यों है? कहानी कुछ इस तरह से है कि ये जो खातून है, इन्होंने कहानी शेयर की, और उन्होंने जब कहानी शेयर की, उनसे भी मैं पहले माज़रत कर लेती हूँ कि उन्होंने कहानी तो इस तरह से शेयर की कि गोया उनके साथ जुल्म हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी भी अपनी गलती थी। जो गलती थी वो भी बयान कर देती हूँ, लेकिन उस गलती की जो उनको सज़ा दी गई वो शायद डिज़र्व नहीं करती थी। तो बात को मुख्तसर करती हूँ और कहानी की तरफ आती हूँ। कहानी है क्या? कहानी जनाब हमारे उन्हीं नई शादीशुदा जोड़ों के गिर्द घूमती है। आजकल कहानियाँ सारी ज़रा कुछ इसी तरह की चल रही हैं। कुछ और स्टोरीज़ भी मैं अब आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ हमारे बच्चों के हवाले से कुछ स्टोरीज़ मेरे पास आई हुई हैं, ख़ासतौर पे जो पेरेंट्स जॉब करते हैं, उनके बच्चे जो हैं वो किस सिचुएशन से गुज़र रहे होते हैं। कुछ बड़ी ही दिल को हिला देने वाली कहानी है, तो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, सब कहानियाँ एक साथ तो नहीं शेयर की जा सकती। ये जो स्टोरी है, इसमें एक खातून थी, लड़की है बेसिकली। उसकी शादी होती है और बड़ी यंग एज में शादी होती है, 19 साल की उम्र में। और ये मुझे बताती हैं कि मैं मतलब यंग थी, इतना तजर्बा ज़ाहिर सी बात है नहीं था। एक जॉइंट फैमिली से ये लड़की जो है ये आई थी, और ये एक बड़ा एज होता है उन लड़कियों को जो जॉइंट फैमिली से आती हैं, कि उन्होंने अपनी फैमिली में जॉइंट फैमिली सिस्टम देखा होता है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव से, नशे व फराज से वो आगाह होती हैं। उन्हें पता होता है कि सास का क्या सिचुएशन होती है, अपनी वालदा की माँ सास देखी होती हैं, यानी कि अपनी दादी को देखा होता है, घर में क्या होता है, लोगों से मिल के कैसे रहना है, कुछ अप्स एंड डाउन्स देखे होते हैं। तो कुछ लोग जो हैं इससे पॉजिटिव सीखते हैं, कुछ लोग इससे नेगेटिव सीखते हैं। तो ये खातून जो है, इन्होंने जहाँ अपनी कुछ गलतियाँ मानी भी, लेकिन जो बेसिक गलती है वो नहीं मानी। और वो बेसिक गलती मैं समझती हूँ ये थी कि उन्होंने नेगेटिव चीज़ों को सीखा। यानी कि आपने अगर देखा था जॉइंट फैमिली सिस्टम में अदब, एहतराम, प्यार, मोहब्बत, मिल के रहने के फ़ायदे, तो वो चीज़ आपने अपने घर में अप्लाई नहीं की शायद। आपने काउंटर करने की कोशिश की कि किसी तरह मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम से बाहर निकलूँ, क्योंकि इसके ये ड्रॉबैक्स है। बहुत सी बच्चियाँ जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में जाती हैं, उनको तो 10-10, 15-15 साल बाद समझ आती है कि यार ये कितना नुकसानदेह सिस्टम था हमारे लिए। कुछ के लिए बहुत अच्छा होता है, कुछ के लिए बहुत ही नुकसानदेह और टॉक्सिक होता है। अच्छा, अब इस लड़की की जब शादी हुई, तो इसका पूरा जॉइंट फैमिली सिस्टम था। ये कहती है कि मैंने देखा था, हम जब बच्चियाँ सारी कज़न्स थीं, तो हम घर में कहा करते थे कि जब हमारी शादी हो जाएगी ना, तो हम तो अपना अलग घर लेके रहेंगे। भाई इतनी कबाहतें होती हैं, दादी जान ये कह रही हैं, फलाना ये कह रहा है, क्या खा लिया, क्या पहन लिया, किधर गए, कब आए, सब कुछ सबकी नज़रों में होता है। तो हमें तो इंडिपेंडेंट घर चाहिए। ठीक है, हर औरत की ख्वाहिश है, और मैं इसको बड़ा एडमायर भी करती हूँ जो शौहर ये समझते हैं, माँ और बीवी दोनों के दरमियान बैलेंस रखते हैं। माँ बाप की इज़्ज़त में कभी कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि याद रखें, जो अपने माँ बाप का नहीं है ना, वो फिर किसी का भी नहीं है। अच्छा, अब क्या होता है जनाब के लेकिन ये कहते हुए ये ज़रूर कहूँगी, अपनी बीवियों को इग्नोर ना किया करें। वो अपने घर छोड़ के आई होती है, उनको भी हक दीजिए, उनको भी घर का पता लगना चाहिए कि वो किसी घर में आई है, कोई इनकी राजधानी है। अच्छा, अब होता क्या है कि इनकी जब शादी होती है, तो इसकी शादी भी जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम में होती है, लेकिन ये इतना बड़ा जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं था। ये बेसिकली इनका जो शौहर था, वो एक ही एक बेटा था, ना बहन, ना कोई और, ना नंद, कोई झमेले नहीं थे। तो इसको तो खुश होना चाहिए था कि मेरा घर जो है उसमें मैं हूँ। लेकिन वो जो एक माइंडसेट इसने बना लिया था ना कि अलग रहना है, तो वो गालबन उसके अंदर से वो चीज़ निकली नहीं थी। अब जब वो इस घर में गई है, तो बड़े अच्छे से वो कहती है, मैंने तो सबको बड़े अच्छे से देखा, किया, अपने सास का, अपने ससुर का। शादी के साथ साथ, शादी होने के बाद इसकी एक ख्वाहिश जो है, वो कहती है बतदरीज बढ़ रही थी कि हमें अपने एक अलग घर में रहना चाहिए। वो कहती है, मैं चाहती थी कि हम बेशक कहीं करीब में घर ले लें, हम आते जाते रहे, लेकिन हमारा अपना घर होना चाहिए। ये ख्वाहिश उसकी थी, लेकिन वो इकलौता बेटा था, अपना माँ बाप का फर्माबरदार भी था, ताबेदार भी था। वो नहीं चाहता था अपने माँ बाप को छोड़ के कहीं जाना। सो चारों नाचार उसको वहाँ पर रहना पड़ा। अब उसके हो जाते हैं जनाब आगे 2 अदद बच्चे। अब बच्चे भी हो जाते हैं, घरदारी संभाल रही है, लेकिन ख्वाहिश अंदर ही अंदर मौजूद है। कहीं बाहर जाना है तो सास को बता के जाना है, क्योंकि शौहर जो है वो कहते थे कि जब भी जाओ माँ को बता के जाओ, उनको अच्छा लगेगा। अब वो लड़का जो है वो भी कई जगहों पे वो मुझे लगता है कि उसकी भी ज़्यादतियाँ थी कि बीवी को बहुत ज़्यादा पाबंद करना, बहुत सी चीज़ों में। कुछ चीज़ें ज़्यादा एहतराम में आती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं किसी को ज़िद करने में आती हैं। वालदा ने अगर मना कर दिया है कि वो अपनी माँ के घर नहीं जाएगी, तो वो भी कह देता था कि चूँकि अम्मी ने मना किया है तो तुम अपनी माँ के घर नहीं जाओगी। तो उसको बेसिकली बैलेंस करना नहीं आया। अगर वो चाहता था वो माँ के घर ना जाए, वैसे तो ये ख्वाहिश होनी नहीं चाहिए, ये बड़ी ही मैं समझती
وہ جو ماں باپ جنہوں نے آپ کو ساری زندگی پالا ہے، اس لڑکی کو پالا ہے یار، اس کو بڑا کیا ہے، اٹھا کے اپنا سارا مال و متاع آپ کو دے دیا ہے، تو آپ اس کو اس کے ماں باپ سے ملنے سے انکار کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں. خود تو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو آپ منع کر رہے ہیں. تو یہاں پہ زیادتیاں اس لڑکی کی بھی تھیں. وہ چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر اور گہری نقش ہوتی رہیں. اب اس کے بعد اس کے سسر کی ہو جاتی ہے ڈیتھ، اور اس کے بعد یہ اپنے گھر کو چلا رہا ہے، لڑکا ہے، ماں سے محبت بھی ہے. اب ایسے میں یہ لڑکی جو ہے اس نے اب آہستہ آہستہ اپنے شوہر سے الگ گھر کا مطالبہ کیا. تو اس نے کہا میری ماں کے لیے میں اس کو چھوڑ کے کہاں جاؤں گا. لیکن پھر ان دونوں کی، چونکہ جب تک سسر تھے تب تک وہ تھوڑا سا دب کے رہتی تھی، کیونکہ سسر کا ہولڈ بھی تھا، جائیداد بھی ان کی تھی. اب بیٹے کے نام جب سارا ٹرانسفر ہو گیا اور والدہ کو جو ان کا حصہ ملا وہ تو ملا ہی لیکن اب بیٹا آل ان آل تھا. اب اس کو یہ احساس ہونے لگا کہ میرے تو 2 بیٹے بھی ہیں، میں اب زیادہ طاقتور ہوں، مضبوط ہوں، میرے پاؤں سٹیبل ہے. تو اس نے بیسیکلی اپنے شوہر سے یہ ڈیمانڈ بہت کرنی شروع کر دی. ان کے گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. بیچ میں 1-2 بار ناراض ہو کے بھی چلی گئی، کیونکہ ہر دفعہ وہ کوئی نہ کوئی توجہ پیش کرتی تھی کہ انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا، مجھے وہ کہہ دیا، اور اس طرح کر کے وہ اپنے گھر کا اس نے ایک ماحول. اور اس کی ساس جو ہیں وہ بھی تھوڑی سی ڈومینیٹنگ تھیں. کئی چیزوں میں وہ اسے سب کے سامنے ڈانٹنا، کئی دفعہ وہ کہتی کہ میری بے عزتی کر دیتی تھی. مہمان آئے ہوتے تھے کہ یہ دیکھو کتنا اس نے گھر گندا رکھا ہوا ہے، کہ میں بچوں کے ساتھ لگی ہوئی ہوں، نہ اپنا ہوش ہے. کئی دفعہ مجھے کھانا کھانے کا ہوش نہیں ہوتا تھا، میں کاموں میں لگی ہوتی تھی، صفائی والی نہیں آئی تو ایون میں صفائیاں بھی کر رہی ہوتی تھی، لیکن ان کو وہ نظر نہیں آتا تھا، وہ نظر آتا تھا جو میں نے نہیں کیا. پھر لوگوں کے سامنے پوائنٹ کرنا. وہ کہتی ہے کہ کئی دفعہ میں بیٹھی ہوتی تھی تو وہ فون کر کے رشتہ داروں کو بتا رہی ہوتی تھی کہ دیکھو کیا تمیز سکھائی ہے بچوں کو، بچوں نے یہ گرا دیا، وہ کر دیا. یعنی کہ ایک طرح سے اس کو مسلسل ٹارچر ٹارچر ٹارچر. اور یہ چیزیں بیلنس ہو سکتی تھی اگر اس کا شوہر جو ہے چیزوں کو اچھے سے سنبھالتا. وہ کہتی ہے میں نے کئی دفعہ اپنے شوہر سے شکایت کی تو بجائے اس کے کہ وہ ان کو بھی سمجھاتا، صرف مجھے کہتا تھا کہ چپ ہو جاؤ، چلو تم آگے سے سن لیا کرو، وہ بڑی ہیں. لیکن اس نے کبھی اپنی ماں سے نہیں کہا کہ آپ اس طرح سے نہ کہا کریں. پیار محبت سے سمجھا سکتا تھا، بدتمیزی نہ کرتا، سمجھا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ کام کبھی نہیں کیا. اسی چیز نے چیزوں کو ایگریویٹ کیا. یہاں تک کہ ایک دن بہت زیادہ لڑائی ہوئی. وہ کہتی ہے کہ میں اپنے گھر آ گئی. میں اپنے گھر آ گئی اور میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں واپس نہیں جاؤں گی. بڑا گھر میں مسئلے مسائل اور سب کچھ ہوا. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ 3 مہینے میں وہاں پر رہی اپنی ماں کے گھر میں، اور مجھے یہی امید تھی کہ یہ مجھے لینے آئے گا کیونکہ میں اس کے بچوں کی ماں ہوں، اور بچے بھی میں ساتھ لے آئی تھی. بچوں کو یاد بھی کرتا تھا، پھر ان کو لے بھی جاتا تھا، میں جانے بھی دیتی تھی. آخرکار 3 مہینے بعد وہ کہتی ہے حیرت انگیز طور پر میرا شوہر جو ہے وہ آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری خواہش پوری کر رہا ہوں، تم گھر واپس آ جاؤ. ماں جی کو میں نے الگ گھر لے کے دے دیا ہے، وہ وہاں پہ رہیں گی اور تم ہمارے ساتھ رہو. وہ کہتی میں بڑی حیران بھی ہوئی، میں بڑی خوش بھی ہوئی کہ میرے رب نے میری دعا قبول کر لی ہے. وہ کہتی میں اپنے گھر واپس آ گئی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا شروع ہو گئی. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ کچھ عرصہ گزرا تو میں نے اپنے شوہر میں کچھ عجیب سی چیزیں نوٹ کرنی شروع کی کہ کبھی وہ راتوں کو غائب ہو رہے ہیں، کبھی وہ پورا پورا دن نہیں ہے، کبھی وہ اسلام آباد کا کہہ کے جا رہے ہیں، کبھی وہ کراچی کا کہہ کے جا رہے ہیں، 3 دن جا رہے ہیں. وہ کہتی ہے کہ یہ چیز مجھے بڑی پریشان کرتی تھی. میں نے 1-2 بار کہا کہ والدہ سے ملنے بھی چلتے ہیں. انہوں نے کہا کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، بس تم اب ان سے اپنا علیحدگی اختیار کرو. وہ والدہ کا کہہ کے چلے جاتے تھے کہ آج میں ان کے ساتھ رہوں گا، اور اس طرح کر کے وہ گھر سے غائب رہنا شروع ہو گئے. وہ کہتی ہے اس چیز نے مجھے تھوڑا سسپیشس کیا. میں نے جب اپنی ایک دوست سے بات کی تو اس نے کہا کہ ذرا چیک تو کرو کہ تمہارے شوہر جاتے کہاں ہیں. ایک دن وہ کہتی ہے کہ جب میرے شوہر گھر سے نکلے تو میں رکشہ لے کر ان کے پیچھے نکل گئی. میں نے ایک رکشہ پکڑا، جیسے میرے شوہر میں نے پہلے سے ارینج کیا ہوا تھا کہ وہ جب بھی نکلیں گے میں دیکھوں گی کہ وہ کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں. وہ کہتی ہے میرے شوہر گھر سے نکلے، میں نے ان کو رکشے پہ فالو کرنا شروع کیا. میں نے رکشے والے سے کہا ایک ڈسٹینس رکھو سیف اور دیکھو کہ وہ کہاں جاتے ہیں. اس دن بھی وہ یہ کہہ کر نکلے تھے کہ میں 2 دن ماں جی کے ساتھ رہوں گا. وہ کہتی مجھے یہ بڑی بھی تجسس تھا کہ ماں جی رہتی کدھر ہے. وہ رکشہ جو ہے وہ مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا ایک بڑے اچھی جگہ، ایک بڑے اچھے سیکٹر میں انٹر ہوتا ہے. اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر جو ہے ایک گھر میں وہ گاڑی دروازہ کھلتا ہے، وہ اندر چلی جاتی ہیں. اچھا اب وہ کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ اچھا وہ ادھر جاتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتی کہ میں 1-2 بار جب انہوں نے مجھے کہا کہ میں کراچی جا رہا ہوں تو میں اسی گھر پہنچی اور میں نے دیکھا کہ ان کی گاڑی وہاں کھڑی ہوئی تھی. گاڑی وہ کہتے تھے کہ میں آفس میں کھڑی کر جاؤں گا کیونکہ ایک گاڑی میرے پاس ہوتی تھی. تو وہ کہتے تھے میں آفس سے ہی میں بائی ایئر جا رہا ہوں تو گاڑی آفس کھڑی ہوگی، لیکن وہ گاڑی اس گھر میں کھڑی تھی. وہ کہتی ہے اس چیز نے مجھے بڑا سسپیشس کیا. میں آخرکار اس دن جس دن وہ کہتی میں نے گاڑی یوں کھڑی دیکھی تو میں گھر کی بیل دی. میں نے باہر ملازم آیا، میں نے کہا کہ کون ہے گھر والے، کہاں ہیں. تو میں نے ان کی والدہ کا نام لیا تو انہوں نے کہا وہ ادھر ہی ہوتی ہیں. تو میں نے کہا صاحب، انہوں نے کہا کہ وہ بھی اندر ہے. تو میں نے کہا میں ان سے ملنا چاہتی ہوں. اس نے کہا آپ اپنا نام بتائیں. اس نے کہا میں ان کی رشتہ دار ہوں، مجھے اندر آنے دو. تو وہ اس نے دروازہ کھول دیا اور ساتھ ہی میں اسے پوچھتی گئی کہ اور کون کون ہوتا ہے ادھر. تو اس نے کہا بس صاحب ہوتے ہیں، ان کی بیگم صاحبہ ہوتی ہیں اور ان کی والدہ ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جیسے اس نے یہ کہا تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، میں ایک دم پریشان ہو گئی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. میں دیوانہ وار گھر کے اندر داخل ہوئی اور جب میں اندر داخل ہوئی تو میں نے ٹی وی لاؤنج میں اپنے شوہر کو
اپنے شوہر کو ایک اور عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے صوفے پر دیکھا. ایک ینگ خاتون تھی، وہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی، خوشگپیوں میں دونوں مصروف تھے. اور میری والدہ جو میری ساس تھی، میں نے وہ دیکھا کہ وہ سامنے ہی کھانے والی میز پر بیٹھی تھیں اور کچھ کھا رہی تھیں. کہتی کہ جب میں اندر داخل ہوئی تو وہ سب میرا چہرہ دیکھنا شروع ہو گئے اور ایک دم سے جیسے ساکت ہو جاتے ہیں. اور میں چیخنا اور چلانا شروع ہو گئی کہ یہ سب کیا ہے. اور میرے شوہر نے پھر کہا کہ چیخو اور چلاؤ مت ورنہ یہیں پہ سارا قصہ ختم ہو جائے گا. وہ کہتی کہ میں پریشان ہو گئی، میں ایک دم سے کہ یہ سب کیا. کہتے تمہاری خواہش تھی نا کہ تم اکیلے رہنا چاہتی تھی، تو میں نے تمہیں اکیلا گھر دے دیا ہے، تم رہو، لیکن میں اپنی ماں کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا. یہ میری ماں کا بہت اچھے سے خیال رکھتی ہے اور اس کے ساتھ رہتی ہے، اور اب یہ ہے اور یہ حقیقت ہے اور تمہیں تسلیم کرنا ہوگا. وہ کتنی میں چیختی اور روتی وہاں سے میں نکل آئی. اس کے بعد اگلے دن وہ کہتی کہ میرے شوہر گھر آئے اور انہوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو اب یہ حقیقت ہے. میں نے کہا کہ آپ اسے طلاق دیں، میں آپ کے بچوں کی ماں ہوں. اسے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بے شک تو میرے بچوں کی ماں ہوں لیکن وہ میری ماں کی خدمت کرتی ہے اور یہ سب کچھ مجھے صرف تمہاری وجہ سے ہی کرنا پڑا. وہ کہتی ہے کہ میں بہت پریشان بھی ہوئی. میں نے اپنے شوہر سے کہا آپ اس گھر میں نہیں آئیں گے. انہوں نے کہا جیسے تم چاہو گی میں کروں گا. اور اس کے بعد وہ کہتی کہ وہ اپنا سامان لے کے میرے گھر سے چلے گئے. اور مہینہ جب وہ نہیں آئے تو پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیا میں نے ان سے طلاق لینی ہے یا میں نے ان کے ساتھ رہنا ہے. اگر رہنا ہے تو پھر ایسے تو نہیں رہنا، اگر نام لگا کے رکھنا ہے. تو پھر وہ کہتی ہے کہ میں نے صرف اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے سوچا کہ مجھے اب اس بات کو یعنی کہ ایکسیپٹ کرنا ہے. اب وہ کہتی کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ زیادتی کی، اور میں سمجھتی ہوں بالکل زیادتی کی. زیادتی اس لیے کی کہ ٹھیک ہے اسلام میں جو جائز ہے اس کی اور بھی وجوہات ہے، وہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن اس طرح سے سزا دینے کا حق نہیں تھا. ایک عورت کے لیے یہ سزا ہی ہے. اسلام جو کہتا ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے ان وجوہات کو آپ پورا نہیں کرتے. وہ جنگ و جدل میں لوگ جاتے تھے، سالوں کے لیے جاتے تھے، بیویوں میں سلوک کرتے تھے، سب کچھ ہے. آپ نے کچھ آپ کی بھی ڈیمانڈ غلط تھیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کی ایک والدہ تھی اور وہ اکیلی تھی، یہ اکلوتا بیٹا تھا اور کوئی اولاد بھی نہیں تھی. اور اولاد بھی ہوتی تو ایسی ڈیمانڈ کرنا جو ہے میں نہیں سمجھتی کہ مناسب ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس شوہر کو بیلنس کرنا نہیں آیا. کچھ چیزوں کو شاید اگر وہ بیلنس کر لیتے تو چیزیں بہت بہتر ہوتی. زندگی تو مشکل ہے، بچوں کے لیے بھی یہ ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل تھا. اینی ویز آپ بتائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا صحیح ہوا اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا؟ میں نہیں سمجھتی کہ یہ صحیح ہوا، لیکن پھر بھی ذہن جو ہے جب میں یہ سوچتی ہوں کہ ایک ماں کو یہ کہنا کہ اس کے ساتھ نہیں رہنا، تو پھر وہ بیچاری کہاں رہے گی جو اکیلی ہے. تو یہ بھی زیادتی ہے. بے شک وہ بری تھی، لیکن بری کو آپ بھی برے بن رہے ہیں، اس طرح سے زیادتی کر رہے ہیں. لیکن شوہر کو ان کے درمیان بیلنس کرنا نہیں آیا. آپ ایک ہی گھر کے 2 الگ پورشنز کر لیتے، آپ ان میں ان کو رکھتے، یہ زیادہ بہتر تھا. میرا یہ خیال ہے. مطلب بہت خیال رکھیے گا، آپ نے 2 گھر بھی تو رکھے ہیں نا، تو آپ 2 پورشنز بھی کر سکتے تھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا اور ضرور رائے سے آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.